वेलकम बैक। आपको बताया मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, हुकूमत ताख़ीर कर रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये तासुर गलत है कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। बानी पीटीआई की जानिब मुज़ाकरात तहरीक समेत हर हुक्म पर अमल दरामद हुआ, आइंदा भी होगा। उन्होंने कहा कि KPK हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। जो अदम एतमाद लाना चाहते हैं उनके पास सीटें नहीं हैं। इलेक्शन में धांधली के बाद हमारी सीटें छीन ली गईं, हमारे अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ रेफरेंस भेजे गए, सजाएं दिलवाई गई। एहतजाज के हवाले से जो भी प्लान होगा बानी पीटीआई के हुक्म के बाद हम ऐलान करेंगे। पीटीआई में कोई इख्तलाफ नहीं, क़यादत मुत्तहिद है। पीटीआई हुकूमत गिराने या तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म मुज़ाकरात के ख़्वाहां हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि गुज़िश्ता एक माह के दौरान वज़ीर-ए-आज़म 3 बार वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि तमाम फ़रीक़ैन को साथ बैठ कर बात करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अदम एतमाद लाने की कोई बात नहीं हुई और ना ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का कोई मामला ज़ेरे गौर है। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि पीटीआई की हुकूमत गंडापुर से छुड़ाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पीटीआई पुरअमन एहतजाज करेगी तो ये इनका आइनी और जमहूरी हक़ है। कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई रहनुमाओं का मुज़ाकराती अमल की हिमायत का ख़त अहमियत रखता है। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि अगर बानी पीटीआई अपने सीनियर साथियों की राय से इत्तेफाक करें तो बातचीत शुरू हो सकती है। मौसम की शिद्दत, पीटीआई की कमज़ोर तंजीम, अंदरूनी इख्तलाफात और रियासती इदारों की यकजहती एहतजाज की नाकामी की वजूहात हैं। साद रफ़ीक ने कहा कि बग़ैर पेशगी शराइत बातचीत होनी चाहिए। पाकिस्तान को नए और वसीतर मिसाक़ जमहूरियत की ज़रूरत है। इस पर इत्तेफाक राय हासिल के बगैर कोई बातचीत नतीजा खेज नहीं हो सकती है। साद रफ़ीक ने मज़ीद कहा कि हुकूमत और अपोजिशन में मौजूद सियासी क़ुव्वतें मकबूलियत के पैमाने बदलते रहने के बावजूद सियासी हकीकत हैं। इसी तरह एस्टैब्लिशमेंट की ताकत से इनकार भी हकीकत से इनकार है। साद रफ़ीक ने कहा कि मसाइल का हल मरहलावार होगा, लड़ाई के बजाय मुल्क को आगे बढ़ाने पर बात होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम बातचीत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अगर सियासी जमातों को अपना एजेंट बनाते हैं तो इनके जरिए भी बातचीत हो सकती है। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह बेहतर होगा कि मुज़ाकरात बराह रास्त और मायने खेज हों। अब मज़ाहमत और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की कोट लखपत जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा ताहम हतमी फैसला बानी चेयरमैन करेंगे। हम चाहते थे बातचीत मुक़्तदर हलकों से हो, लेकिन अब सियासतदानों से ही मुज़ाकरात करेंगे। अगर बातचीत का जवाब ना आया तो एहतजाज ही वाहिद रास्ता बचेगा। सियासत में टाइमिंग अहम है, किस बात से बात करनी है अभी नहीं बता सकते। गौहर और सलमान अकरम राजा को जेल आकर हमसे मशवरा करना चाहिए। दूसरी जानिब पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास के एलामिये में कहा गया है कि बानी चेयरमैन और दीगर असीर रहनुमाओं बशमूल शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ का इजहार किया और बानी चेयरमैन को जेल में रखने और मुलाकातों की इजाज़त ना देने की मजम्मत की। एलामिये में सियासी कारकुनान की रिहाई और मुल्क में आईनी और कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का भी इजहार किया गया। सियासी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिरा कर दिखाएं तो सियासत छोड़ दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का खुला चैलेंज। कहा कि हम किसी इदारे, हुकूमत या रियासत को गैर आइनी इक़दाम की इजाज़त नहीं देंगे। जितना जोर लगाना है लगाएं। मेरा चैलेंज है कि गैर आइनी तरीके से कुछ नहीं करें, क्योंकि आइनी तरीके से आप कुछ नहीं कर सकते। गंडापुर ने कहा कि हमने किसी को नहीं रोका है कि हमारे खिलाफ अदम एतमाद ना लाएं, ना ही रोकेंगे। जिसने अदम एतमाद लानी है ज़रूर लाएं। इदारे को, किसी भी शख्स को, किसी भी पार्टी को, किसी भी हुकूमत को, किसी भी रियासत को बिल्कुल ये इजाजत न देते हैं, न देंगे। और अपनी हमारी जंग, बल्कि ये जिहाद जो है इंशाल्लाह हमारा शुरू है। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं आपको कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। साजिश के तहत तो आप नहीं कर सके। अब आपके पास एक ही तरीका बचा है कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। कोई ये समझता है कि उसके अंदर कोई किसी तरह की दरार पैदा करेगा तो वो उनकी खामख्याली है और भूल है। जब मुझे उठाया गया तो मुझसे इमरान खान के खिलाफ ही बयान देने के लिए टॉर्चर किया गया। ये 9 मई का बहाना है, ये सिर्फ एक ड्रामा है और इमरान खान एक निशाना है उसका। सियासी जमातों का रवैया सियासी होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने बार बार सियासी गलतियां की, पहले इस्तीफे दिए, फिर असम्बलियां तोड़ी और अब अपनी नालायकी की वजह से मखसूस नशिस्तों से महरूम हुई।
وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا الیمین گنڈاپور کے بیان پر رد عمل، کہا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ ملنے کی ذمہ دار وہ خود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کو درپیش مسائل کی اصل وجہ اس کی غیر سیاسی سوچ ہے۔ اسلام آباد پر چڑھائی کا راستہ آئینی اور قانونی طور پر روکا گیا، اور اگر کسی نے ریاست پر حملے کی جرات کی تو پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ بھارت نے ایک بار پھر ٹرمپ کی سیز فائر ثالثی کے دعوے کی تردید کر دی ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے امریکی میگزین نیوز ویک کو انٹرویو دیتے ہوئے بولے کہ 9 مئی کی رات جب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا تو اس وقت وہ کمرے میں موجود تھے۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ پاکستان انڈیا پر بہت بڑا حملہ کرے گا اگر ہم نے کچھ باتیں تسلیم نہیں کیں، جس پر وزیر اعظم نریندر مودی نے اندیا دیا کہ انڈیا بھی جواب دے گا۔ جے شنکر نے دعویٰ کیا کہ اس سے اگلی صبح امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے انہیں فون کیا اور کہا کہ پاکستان بات چیت کے لیے تیار ہے۔ انڈین وزیر خارجہ مزید کہتے ہیں کہ ہم عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ آپ دونوں جوہری ممالک ہیں، آپ میں سے کسی ایک نے کوئی خوفناک کام کیا تو پھر یہ جنگ دنیا بھر میں پھیل جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دے دی، کہا بھارتی قیادت تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین کے حوالے سے مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے اور آئیں مسئلہ کشمیر کو عالمی قراردادوں کے مطابق حل کریں، لیکن یاد رکھیں سرنڈر کرنا پاکستان کی ڈکشنری میں شامل نہیں ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ بھارت معاہدوں کی پابندی کرے اور پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی روش ترک کرے۔ بلاول بھٹو نے دہشت گردی کو عالمی مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے 600 فوجی شہید، 92,000 افراد جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ افغانستان سے کہا کہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ افغان عبوری حکومت دوحہ معاہدے میں کیے وعدوں کی پاسداری کرے۔ پوری دنیا میں کوئی نہیں جو آپریشن سندور کے بعد کھل کر بھارت کے ساتھ کھڑا ہو۔ کانگریس ایم پی کی جانب سے ہندوستانی خارجہ پالیسی کی ناکامی پر شدید تنقید، کہا چین اور ترکی نے پاکستان کی مدد کی ہے۔ مودی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار کا نعرہ دیا تھا لیکن ٹرمپ بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کی ثالثی کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو صرف دوروں کے بجائے ہندوستان کے مفادات کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب ازما بخاری نے ٹوبا ٹیک سنگھ کا دورہ کیا۔ محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی، سبیل پوائنٹس اور امام بارگاہ کا معائنہ کیا۔ ازما بخاری کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی کال پر پارٹی ورک فرام ہوم کرتی ہے، ابھی بھی یہی کریں گے، اس بار بھی کچھ نہیں ہونا۔ اسمبلیوں کے اندر اراکین ہوتے ہیں، ٹائیگر نہیں، رکن بن کر انسانوں کی طرح برتاؤ کریں۔ ہم تو کچھ نہیں کرتے تھے پھر بھی جیلوں میں ڈال دیتے تھے، ان کو تو ابھی کچھ کہا بھی نہیں۔ کو وہ کئی کالیں دے چکے ہیں، اب چہرے اندر سے بیٹھ کے کالیں ہی دے سکتے ہیں، اور ان کے پھر جس طرح وہ اندر بیٹھ کے کالیں دیتے ہیں اس طرح ان کی پارٹی جو ہے ورک فرام ہوم کرتی ہے، تو وہ اب بھی یہی کریں گے، اب بالکل چل کریں۔ دیکھیے اراکین کو جو ہے وہ اگر اسمبلیوں کے اندر جو ہے وہ اراکین ہوتے ہیں، ٹائیگر نہیں ہوتے جو کاٹنے کو دوڑ رہے ہوں، جو گلے پڑنے کو جو ہے وہ تیار ہوں۔ سو انسانوں کی طرح ممبر بن کے جو ہے بیہیو کریں۔ ہم تو کچھ نہیں کرتے تھے تو ہمیں نکال کے باہر پھینک دیتے تھے، ہمیں جیلوں میں ڈال دیتے تھے۔ سو ان کو تو ابھی کہیں کچھ نہیں کیا، لیکن جو یہ کرتے ہیں، جو یہ زبان استعمال کرتے ہیں، وہ ناقابل برداشت ہے، وہ نہیں ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان کی پنجاب حکومت پر کڑی تنقید۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ چچا نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دیں۔ بھتیجی کہتی ہے کہ ان کا بجٹ ٹیکس فری ہے۔ پنجاب میں پچھلے 1.5 سال سے ظلم ہو رہا ہے۔ پاک پتن میں آکسیجن نہ ہونے کے باعث 20 بچے جان کی بازی ہار گئے۔ 2 مرلے کے گھروں پر کوڑا ٹیکس لگا دیا گیا۔ چچا نے کل ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں، بھتیجی نے کہا کہ میرا بجٹ ٹیکس فری ہے، کہ بی بی تم نے اس پنجاب پہ جو سوا سال ہو گیا ظلم کیا ہوا ہے، پاک پتن میں آکسیجن نہ لگانے کی وجہ سے اس ہفتے میں 23 بچے جہاں بھاگ ہوئے ہیں، تو اس نے 2 مرلے کے مکان پہ بھی کوڑا ٹیکس لگا دیا۔ پی ٹی آئی رہنما امجد خان نیازی کی اسلام آباد میں رپورٹر سے غیر رسمی ملاقات، کہا کہ احتجاجی تحریک کے حوالے سے پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کام کر رہی ہے، اگر چھانگا مانگا کی سیاست دوبارہ شروع ہوئی تو جمہوریت کو نقصان پہنچے گا۔ امجد خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز تمام مشکلات کے باوجود بانی چیئرمین کی قیادت میں متحد ہیں۔ الیمین گنڈاپور کے وارنٹ معطل نہ ہو سکے، اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالت میں وزیر اعلیٰ کے پی کے الیمین گنڈاپور کے اشتہاری اور
وارنٹ گرفتاری معطلی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ کیس کی سماعت 10 جولائی تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ دوران سماعت وکیل نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے الیمین گنڈاپور آج پیش نہیں ہو سکتے، میں 10 جولائی کو ہر صورت پیش کر دوں گا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ملزم کا 87 کے تحت اشتہاری جاری ہوا ہے، جبکہ عدالت پیش نہیں ہوتا تو اشتہار کینسل نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ قبل از گرفتاری ضمانت بھی کرانی چاہیے، لیکن لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آ گئی ہے۔ ریلیف لینے کے لیے الیمین کو عدالت پیش ہونا پڑے گا۔ پشاور ہائی کورٹ کا حکم موجود ہے، میں نیا حکم نامہ کیسے جاری کر دوں؟ وکیل نے استدعا کی کہ آپ وارنٹ کی فکر ہو تو معطل کر دیں۔ اشتہاری کی معطلی کے لیے الیمین پیش ہو جائیں گے، وارنٹ معطل کر دیں۔ عدالت نے کہا کہ وہ تو اس وقت کا اشتہار تھا جب وہ سپریم کورٹ انصاف لینے گئے، آپ ریلیف مانگتے ہیں لیکن اس کے لیے عدالتوں کا بھی احترام کریں۔ ملزم کے آنے تک میں وارنٹ یا اشتہار کینسل نہیں کر سکتا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ملاقات کی، جس میں گورنر خیبر پختونخوا نے وزیراعظم کو دریائے سوات میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیراعظم نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا اور متعلقہ اداروں کو اس قسم کے واقعات کے تدارک اور روک تھام کے لیے اپنی استعداد کار بڑھانے کی ہدایت کی۔ ملاقات میں مجموعی ملکی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وفاقی وزیر کشمیر، گلگت بلتستان اور سرحدی امور انجینئر امیر مقام، وفاقی وزیر پبلک افیئرز یونٹ رانا مبشر اقبال، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ، وزیر مملکت برائے پاور عبدالرحمان کانجو اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور طلحہ برکی بھی موجود تھے۔ سانحہ سوات جہاں 13 انسانی جانیں چلی گئیں، سانحہ صرف بد انتظامی نہیں بلکہ مجرمانہ غفلت ہے۔ خوازہ خیلہ سے مینگورہ تک 26 کلومیٹر کے راستے میں 3 تحصیلیں ہیں، 3 تحصیلوں سے سیلابی ریلا گزرا ہے اور 3 اسسٹنٹ کمشنرز میں سے ایک نے بھی بروقت اقدامات نہیں کیے۔ ریسکیو ٹیموں کے پاس ایک بھی لائف سیونگ بوٹ موجود نہیں، حالانکہ ان کی قیمت 7,50,000 روپے ہے۔ مزید جانیں گے سوات سے حیات چمن کی اس رپورٹ۔ سیاحتی وادی سوات جہاں 13 قیمتی انسانی جانیں چلی گئی، یہ سانحہ صرف بد انتظامی نہیں بلکہ مجرمانہ غفلت ہے۔ خوازہ خیلہ سے منگورہ تک 26 کلومیٹر کا راستہ، 3 تحصیلیں ہیں۔ خوازہ خیلہ، چارباغ اور بابوزئی سے ریلا گزرا، 3 اسسٹنٹ کمشنرز مگر ایک بھی بر وقت اقدامات نہ کر سکے۔ ریسکیو کے پاس ایک بھی جیٹ سکی موجود نہیں، حالانکہ اس کی قیمت صرف 7,50,000 روپے ہے۔ سیلاب میں غفلت برتی انتظامیہ نے سارا ملبہ ہوٹل مالکان پر پڑا۔ وہاں سے بند ٹوٹ کے پانی بہت زیادہ آ گیا، انتظامیہ کی طرف سے ہمیں کوئی اطلاع نہیں ملی کہ پانی کا بہاؤ زیادہ ہو رہا ہے، ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کی پی ڈی ایم اے نے مختلف مقامات پر سینسرز نصب کیے ہیں جو ریئل ٹائم میں پی او سی کو ڈیٹا فراہم کرتے ہیں۔ اگر سسٹم کام کر رہا تھا تو الرٹ کیوں نہیں ملا؟ ریسکیو ٹیمیں کیوں تعینات نہ کی گئی؟ انتظامیہ کو چاہیے یہ تھا کہ جتنی بھی ادارے ہیں ان کے اہلکار موجود ہوتے۔ پھر جب یہ سیلابی ریلا مٹا اور خوازہ خیلہ سے نکلا تو چاہیے یہ تھا کہ جو ڈاؤن علاقے ہیں وہاں پہ ان کو اطلاع دی جاتی، تو لیک آف کوارڈینیشن اور اسی طرح غفلت ہوئی انتظامیہ کی جانب سے، متعلقہ اداروں کی جانب سے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سیلاب اچانک آیا اور ہم نے پوری طور پر ریسکیو ٹیموں کو متحرک کیا۔ پہلے سے بھی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی تھی، کارروائی بھی ہوئی۔ 4 ہمارے جو ٹورسٹ تھے انہوں نے موقع پہ ریسکیو کیا ہے، جو کہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ریسکیو کی ٹیم ٹائم پہ پہنچی ہے اور انہوں نے اپنا کام بھی کیا۔ باقی فلیش فلڈ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ دریائے سوات میں اسپیشلی ریلیف ایکٹیویٹیز بڑی مشکل ہے۔ یہ کوئی جھیل نہیں ہے یا یہ کوئی اس طرح کا ٹیم دریا نہیں ہے جہاں پہ غوطہ خوری کر کے آپ بڑا ایزیلی لوگوں کو بچا سکیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر الرٹ سسٹم موجود ہے، جیٹ سکی کی قیمت اتنی کم ہے تو پھر تیاری کیوں نہیں؟ جب تک سوال کا جواب نہیں ملتا سوات جیسے علاقے خطرے میں رہیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حیات چمن، ABN نیوز سوات۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی خیبر پختونخوا نے 5 سے 11 جولائی تک موسلادھار بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ پشاور، مردان، نوشہرہ، کوہاٹ اور ڈیائی خان میں اربن فلڈنگ، دریائے سوات، کابل، پنچگورہ اور چترال میں طغیانی کا خدشہ، بالائی اضلاع میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ، تمام اضلاع کو ہنگامی اقدامات کی ہدایات، ریسکیو اداروں کو الرٹ جاری، سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف مری سے واپسی پر
ہسپتال دیکھ کر رک گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی آمد کی خبر پا کر سینکڑوں شہری سڑک کے اطراف میں اکٹھے ہو گئے۔ مریم نواز نے نواحی فیلڈ ہسپتال کا اچانک معائنہ کیا۔ فیلڈ ہسپتال میں دستیاب سہولیات کی فراہمی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہسپتال میں تعینات ڈاکٹرز اور طبی عملے سے بات چیت کی۔ مریم نواز نے فیلڈ ہسپتال میں موجود مریضوں اور ان کے اہل خانہ سے بھی بات چیت کی۔ طبی ٹیسٹ اور ادویات کی مفت فراہمی کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے اب فیلڈ ہسپتال خود چل کر ان کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے۔ فیلڈ ہسپتال اور کلینک آن ویلز کا دائرہ کار مزید بڑھائیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ریلوے نے بھی کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ایک ماہ کے دوران محکمہ ریلوے نے دوسری بار پیسنجر ایکسپریس اور میل ٹرینوں کے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ جون میں مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں 3% اور مال بردار ٹرینوں کے کرایوں میں 4% اضافہ کیا گیا تھا۔ راولپنڈی میں شاپنگ کے لیے بنی سب سے بڑی کمرشل مارکیٹ میں پارکنگ پلازا اور بے ہنگم بجلی کی لٹکتی تاریں ایک بڑا مسئلہ بن گئی ہیں۔ راولپنڈی سے عادل اشرف رپورٹ کر رہے ہیں۔ راولپنڈی کمرشل مارکیٹ کے تاجروں کا کمرشل مارکیٹ کو ماڈرن بازار بنانے کے اقدامات پر زور۔ تاجر رہنماؤں کے مطابق جڑواں شہروں کے لوگ بڑی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر شاپنگ کے لیے کمرشل مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں، تاہم انہیں یہاں پارکنگ پلازے، سیوریج، بجلی کی بے ہنگم لٹکتی تاروں جیسے دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے اکثر انتظامیہ کو اس کے متعلق ہم نے آگاہ بھی کیا ہے کہ یہ انہوں نے وزٹ بھی کیے ہیں، لیکن وہ دل سے اس بات کو مانتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اس کا اظہار نہیں کر رہے۔ جو پہلے جو مسئلہ تھا ریڈیو وغیرہ کا وہ تو ختم ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، باقی اور مسئلہ رہ گیا پارکنگ کا۔ پارکنگ ادھر ہونی چاہیے اور یہ تاروں کا جال جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ باقی چھوٹے مسائل تو اور بہت سارے ہیں۔ اصل جو چیز ہے مارکیٹ کے حوالے سے یہ اچھی مارکیٹ ہے، جو کام انہوں نے کیا اچھا کیا، لیکن مسائل ہمارے ساتھ یہ جو غریب بندے ہیں نا، غریب بندے جو مطلب جن کے وہ حالات نہیں تھے، ان کا بھی حل کرنا چاہیے۔ مارکیٹ کے نئے منتخب صدر جنرل سیکرٹری سراجہ ظفر یوسف کے مطابق وہ اور یونین کے دیگر عہدیداران جلد کمرشل مارکیٹ کے مسائل حل کریں گے۔ کمرشل مارکیٹ کو جلد از جلد ماڈرن بازار بنا دیا جائے تو جڑواں شہروں کے لوگوں کے لیے ایک اچھا اقدام ثابت ہوگا۔ کیمرمین جون جی کے ساتھ عادل اشرف، ABN نیوز، راولپنڈی۔ گلگت بلتستان میں جدید انتظامی اصلاحات کی جانب ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے آفس سسٹم کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ ای آفس سسٹم کے حوالے سے گلگت سے کرن قاسم رپورٹ کر رہی ہیں۔ ای آفس سسٹم کے پہلے مرحلے میں اسے سیکٹریٹ سطح پر متعارف کرایا گیا ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں ڈائریکٹریٹ سطح پر اس نظام کو توسیع دی جائے گی، جس سے دفتری امور میں شفافیت، رفتار اور کارکردگی میں نمایاں بہتری متوقع ہے۔ اس موقع پر سیکٹری سروسز عثمان احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ای آفس سسٹم نہ صرف وقت اور وسائل کی بچت کرے گا بلکہ سرکاری امور میں شفافیت اور جواب دہی کو بھی یقینی بنائے گا۔ یہ اقدام جدید طرز حکمرانی کی طرف ایک مثبت پیش رفت ہے۔ اس سسٹم کے اندر انیشلی گلچز آئیں گے، مشکلات آئیں گی، لیکن اسی طرح ہے کہ جب باٹل نیکس آتے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ اس کو ٹھیک کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، تمام متعلقہ افسران اور عملے کو اس نظام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے تربیتی سیشن کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے تاکہ ای آفس سسٹم کو مؤثر اور کامیاب طریقے سے نافذ کیا جا سکے۔ ابھی یہ اس طرح کا ایک انیشیٹو جی بی گورنمنٹ کا بہت اچھا انیشیٹو، اور میں اس میں ہماری جو PMRU کی ٹیم ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ NITB کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی ہیلپ سے ہماری جو PMRU کی ٹیم اس کو اسٹیبلش کرنے میں یہاں پہ کامیاب ہوئی ہے۔ تقریب میں وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی ثریا زمان اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے معاون خصوصی اطلاعات و نشریات ایمان شاہ بھی تقریب میں موجود تھے۔ باجوڑ کی تحصیل ناوگئی کے علاقے خار میں کار بم مری GPO چوک، دو گروپس میں جھڑپ ہو گئی۔ مال روڈ میدان جنگ کا منظر پیش کرتا رہا۔ DPO مری نے نوٹس لے لیا، پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس کے مطابق حالات مکمل طور پر پولیس کے کنٹرول میں ہیں۔ دونوں پارٹیز کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ کسی بھی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مری میں دو گروہوں میں لڑائی میں آتشی اسلحے کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ دونوں گروپس میں کراس فائرنگ اور پتھراؤ کیا گیا۔ لڑائی میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ شیخوپورہ وابڈا پلازا میں معمر خاتون کو گھسیٹ کر باہر نکالنے کے واقعے پر گرفتار سیکیورٹی گارڈ کی مقامی عدالت سے ضمانت منظور کر لی گئی۔ پولیس نے گارڈ کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا تھا، جبکہ SE وابڈا نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسے معطل کر دیا۔ وفاقی وزیر مملکت عبدالرحمان کانجو نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کا حکم دے دیا تھا۔ دوسری جانب واقعے کے بعد تشدد کا شکار خاتون لاپتہ ہے، جس کی تلاش پولیس تاحال کر رہی ہے، تاہم اس کا سراغ نہیں مل سکا ہے۔